वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों में ज़हनी अमराज के हवाले से। मुझे बड़ी खुशी है कि अब तक हमारे साथ डॉक्टर राहत गफूर ने बहुत सी अहम बातें की हैं, बहुत सी मुख्तलिफ ज़हनी अमराज पर बातचीत की है और अब प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कुछ ख़ास टिप्स देंगे, कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे। और क्योंकि ज़हनी अमराज की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। हम घबराते हैं कि किसी को पता चल गया तो लोग कहेंगे कि ये पागल है, ये बच्चा पागल हो गया है, या उस पर बात नहीं करना चाहते। तो ये क्या वजूहात हैं और इसके लिए वालिदैन के लिए क्या मैसेज है और इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए और अहम टिप्स हम तक पहुँचाएँगे। डॉक्टर राहत गफूर, माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से आपने हमारे बहन भाइयों को बताया कि ज़हनी अमराज के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। हमने ADHD, बुलिंग पे बात की, डिप्रेशन पे बात की, ऑटिज़म पे बात की, ईटिंग डिसऑर्डर पे बात की। वैसे तो ये हर टॉपिक जो है एक प्रोग्राम बन सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा फ्लेवरिंग दी है ताकि जेनेरिकली आज प्रोग्राम था। तो ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं ज़हनी अमराज की, जब किसी के सर में दर्द होता है तो गोली भी ले लेता है, तो डॉक्टर के पास भी चला जाता है। जब कोई परेशान होता है तो इसका हम इलाज डॉक्टर के पास शायद नहीं ढूंढते, कहीं और ढूंढते हैं। तो ज़हनी अमराज के लिए अब क्या मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह ज़हनी अमराज को उसी तरह सीरियसली लेना चाहिए जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ को हम सीरियस लेते हैं? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, और वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें। उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जो इमोशनल हेल्थ है या वेलबींग है, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर के पास उसको लेके जाएं, अपने GP से बात करें, उसको जो हेल्प है वो टाइम पे मिले, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएं और वो फिर उस स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और आपके लिए भी मुश्किल हो जाए और बच्चे के लिए भी चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएं कि इलाज होने में ज़्यादा देर लगे या उसकी रिकवरी जो है वो टाइमली ना हो। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को आप कम्प्लीटली दिमाग से निकाल दें कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास अगर जा रहे हैं तो चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से लोग सोचेंगे कि बच्चा पागल है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह बड़ों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं। और आप जब साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आप तभी बच्चे का इलाज तरीके से करवा सकते हैं, टाइम पे करवा सकते हैं। और अगर आप GP से जब बात करते हैं, वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। उनको भी काफ़ी समझ होती है इन चीज़ों की, उनको भी पता होता है कि ये बच्चा जो है, हो सकता है उसको किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से ही हेल्प मिल जाए, उसको साइकाइट्रिस्ट के पास आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आप जब तक GP से ही शेयर नहीं करेंगे तो वो आपका बच्चा सफ़र करता रहेगा और टाइम पे उसको हेल्प नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी हाँ, बहुत सी बातें होंगी। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त आपके पास है। अगर आप डॉक्टर राहत गफूर से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं ज़हनी अमराज के हवाले से, बच्चों के ज़हनी अमराज के मुख्तलिफ पहलुओं पर, अगर जब तक हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो आप तक पहुँचाई हैं, अगर उनके बारे में आप कोई वजाहत चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। तो स्टिग्मा पे तो आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बात कर दी, लेकिन वालिदैन के लिए क्या मसला है? क्योंकि हमारी सिस्टर ने पीटरबरो से फ़ोन किया था कि बच्चे जो है अब वो घर पर रहना पसंद नहीं करते, बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। तो क्या इसमें ये पेरेंट्स की कुछ है जो उसमें पेरेंट्स का जो रोल है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा कि बच्चे जो है घर पर रहना पसंद नहीं करते, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों को उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, बच्चे जब ग्रो हो रहे होते हैं तो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जिस तरह जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसको माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, माँ बाप के ऊपर उसकी काफ़ी डिपेंडेंस होती है। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू होता है तो वो थोड़ी सी उसकी चेंज हो जाती है, उसकी जो डिमांड्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरह जब वो टीनेज में आते हैं
تو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائم پہ کہ انہوں نے فرینڈس بنانے ہیں, انہوں نے سوشل لائف جو ہے ان کا جو ایک اپنا ایز اے انڈیویجول ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے, کیونکہ وہ ایڈلٹہڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فرینڈس سے ملیں, فرینڈس کے ساتھ باہر جائیں. کچھ بچے گیمز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ ٹائم اسپورٹس میں لگاتے ہیں. کچھ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ اپنی عمر کی بچیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, کوکنگ بیکنگ سیکھنا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا, وہ اس میں زیادہ ٹائم لگانا چاہتی ہیں. لیکن ایز اے پیرنٹ آئی تھنک آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کتنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور بچے کو اگر کسی چیز میں ہیلپ یا سپورٹ کی ضرورت ہے تو ایز اے پیرنٹ آئی تھنک آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ہیلپ کرنی چاہیے اور بچے کو انکریج کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ایشین کمیونٹی میں جب بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, 16, 17, 18 ایئر کی ایج ہوتی ہے, کافی ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے ان کے لیے, کیونکہ ماں باپ ان کے اوپر کافی ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں, ان کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ فار ایگزامپل والنٹری ورک کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی اسپیشل پروگرامز آج کل کافی زیادہ کمیونٹی میں چل رہے ہوتے ہیں, جس طرح نیشنل سٹیزن سروس ہے, ڈوک آف ایڈنبرا ایوارڈز ہے, تو بچے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان ایکٹیویٹیز کی بھی بچوں کو ضرورت ہے, اور جتنا آپ انکریج کریں گے اتنا اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے, اس کی ایموشنل اور فزیکل ویل بینگ کے لیے بھی اچھا ہے. ایز اے پیرنٹ آپ کو اس کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا ریلیشن شپ بنانا پڑے گا. ان ملکوں میں آپ سختی نہیں کر سکتے بچوں کے اوپر, آپ کو کافی ان کے ساتھ ڈفرینٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کہاں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ پھر آپ اس کو اکارڈنگلی مینیج کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ پھر بھی کوئی اس کو پرٹیکولر پرابلم ہو رہے ہیں, آپ جی پی سے بات کریں. جی پی جو ہے وہ آپ کو بھیج سکتا ہے کہ جی یہ جگہ آپ کے بچے کے لیے بیسٹ رہے گی, یا آپ یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ اپنے جی پی سے بات نہیں کرتے آپ کو وہ ہیلپ نہیں مل سکتی. تو میں تو یہی انکریج کروں گی کہ آپ جب بھی کوئی پرابلم ہے آپ جی پی سے ضرور ڈسکس کریں, اور ٹائم پہ بچے کے لیے ہیلپ لیں. اگر اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ کو کوئی کنسرن ہے, اگر آپ کو لگتا ہے بچے پہ جن آ گیا ہے, کوئی بھی اس قسم کی آپ کو وہ چیز لگتی ہے, ہمارے کافی پاکستانی کمیونٹی, ایشین کمیونٹی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی بچے پہ جن آ گیا ہے, یا اس کے اوپر پوزیشن ہے یا کچھ ہے, لیکن جب تک آپ دکھائیں گے نہیں ڈاکٹر کو, ہیلپ نہیں لیں گے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مینٹل النس ہے یا کیا ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے چکر لگاتے رہتے ہیں وہ جن نکالنے والوں کے یا دوسرے جو طریقہ کار ہیں, اور بہت دیر کر دیتے ہیں جب تک ہم مینٹل ہیلتھ سروسز کی طرف آتے ہیں. بالکل. ٹین ایج ایئرز جو ہیں اس کے اندر اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہوتا ہے, ایکیوٹ سائیکوسس کے ایپیسوڈز ہم دیکھتے ہیں 14 ایئرز سے اوپر جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر, اور جتنا جلدی آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں اتنا جلدی ان کی شناخت ہوتی ہے, اتنا جلدی ان کو ہیلپ ملتی ہے, اتنا جلدی ان کی دوائی شروع ہوتی ہے. اور ریسرچ یہ چیز پروف کرتی ہے کہ جتنا جلدی آپ دوائی شروع کرتے ہیں اتنا جلدی بچہ ریکور کرتا ہے. اگر آپ چیزوں کو چھوڑ دیں گے یا آپ لوگوں کے پیچھے پھریں گے تعویذ کرانے کے لیے یا جن نکالنے کے لیے, وہ اگر سائیکوسس ہے تو وہ اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا, اور وہ پھر اسکیزوفرینیا میں ڈیولپ ہو جائے گا, یا پھر چیزیں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں گی جہاں پہ پھر ہمیں مینٹل ہیلتھ ایکٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے, یا زبردستی پھر ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے میں تو یہی کہوں گی جیسے بھی آپ کو کنسرن ہوتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. ایک اہم پہلو جس پہ ہم نے بات نہیں کی, آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ریفیوجیز اس ملک میں آ رہے ہیں, بہت سے بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی کی کشتی سے, جہاز سے گر رہے ہیں, وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہ اپنے ملک میں, چاہے سیریا کی بات ہو, افغانستان کی بات ہو, پاکستان میں جہاں ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اگر وہ بچے ہر روز یہ مناظر دیکھتے ہیں اور پھر جب اس ملک میں آتے ہیں تو کیا ان کے ذہن پہ وہ اثر قائم رہتا ہے کہ وہ جو حالات انہوں نے دیکھے ہیں؟ بالکل, بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور جتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم لیسٹر میں کیونکہ میں کام کرتی ہوں, ہمارے پاس کافی وہاں پہ
امیگرینٹ پاپولیشن ہے. کافی بچے افغانستان سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے واقعی وہ ڈرون اٹیکس دیکھے ہیں یا جنہوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں جو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور ان کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, اور بعد میں وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ان کو فلیش بیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ان کا رسپانس جو ہے وہ ہائپر ویجیلنس کا ہوتا ہے, بہت وہ الرٹ ہوتے ہیں, ہر ذرا سی بھی کوئی آواز ہوتی ہے تو چونک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, انزائٹی کافی زیادہ ان میں ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر ان کا جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں, اور بچوں میں ہم دوائی شروع کرنے سے پہلے ہم سائیکولوجیکل تھیراپیز, ٹاکنگ تھیراپیز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو اگر آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو فکر ہے کہ بچوں کو دوائی پہ شروع کر دیا جائے گا, تو وہ چیز بھی آپ کو دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ یوزلی جو ہے وہ پہلے ٹاکنگ تھیراپی سے علاج شروع کرتے ہیں, اور جب بچے کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ہم دوائی شروع کرتے ہیں. بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں, بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچہ آئے گا ہمارے پاس اور ہم دوائی پہ ڈال دیں گے. لیکن PTSD ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور جو سیرین پاپولیشن اب آئے گی, جو امیگرینٹ نئے آئیں گے, آئی تھنک ہمیں سب کو اس چیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ ان کو بھی کافی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. ایک اور بہت سینسٹیو ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ اکثر جب بہت سے گھر میں رشتہ دار رہتے ہوں, بہت سی ایکسٹینڈڈ فیملی رہتی ہو, تو اکثر بچوں میں ابیوز کے کیسز سامنے آتے ہیں, لیکن وہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ بچے کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, اور اس صورت میں بچے پہ جو ذہنی طور پر ایک تو ابیوز کی وجہ سے, اور دوسری یہ ہے کہ وہ کسی کو بتائے گا بھی تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی, تو یہ بھی امپیکٹ جو ہے کمیونٹی کو کافی متاثر کر رہا ہے. بالکل بالکل. تو اس کے بھی وہی نتائج, وہی کانسیکوینسز ہیں جیسے مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کر رہے تھے. بالکل بالکل. جو کیسز ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر ابیوز ہوا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری ایشین کمیونٹی میں بھی کافی کچھ اس طرح کے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں, جہاں پہ جب گھر کے اندر بہت سارے فیملی ممبرز رہ رہے ہیں, یا بہت ساری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, یا جس طرح ہوتا ہے پاکستان سے انڈیا سے لوگ آئے اور کچھ عرصے کے لیے آپ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا, پناہ دی, لیکن وہ آپ کے بچوں کو اگر ابیوز کرنا شروع کر دیں, بچوں کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس چیز کا. بہت زیادہ ان کے اندر ڈپریشن, انزائٹی شروع ہو جاتا ہے. لڑکیوں کے اندر خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے, سیلف ہارمنگ بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو کٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, اوور ڈوزز لینا شروع کر دیتی ہیں, کیونکہ گھر کے اندر کوئی بلیو نہیں کر رہا ان کی بات کے اوپر, کوئی نہیں ہے جس سے وہ اپنی بات کہہ سکیں, اپنا شیئر کر سکیں. تو بہت زیادہ امپیکٹ ان کے اوپر اس چیز کا پڑتا ہے. اور خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں جو ایک ٹریڈیشن ہے, ایک کلچر ہے کہ فیملی میں شادی کرنا, اور جب بچیاں یا بچے یہاں کے جو اس ماحول میں پڑھے لکھے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں, جب انہیں کہا جائے کہ نہیں آپ نے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے اور یہ ہمارا فائنل فیصلہ ہے, اس سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی کافی یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈیولپ کر سکتی ہیں. بالکل بالکل. جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں ٹین ایجرز ہیں اور ینگ ایڈلٹس ہیں, اور فیملی پش کرتی ہے اور اپنی مرضی ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتی ہے, تو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے, اور اس کے بعد ان کے اندر طرح طرح کے مینٹل ہیلتھ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, انزائٹی ڈس آرڈرز, ڈپریشن, اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے اندر یہ چیز بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کمپلیٹلی ریبل کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل دوسری ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے ہیں بچے. آپ کو صرف وہ کرنے کے لیے, غصہ دلانے کے لیے, یا آپ کو وہ اپنا وہ دکھانے کے لیے کہ میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا, کمپلیٹلی دوسری طرف چلے جائیں گے, ڈرگس یوز کرنا شروع کر دیں گے. لڑکیاں جو ہیں وہ پرومسکیوٹی کی طرف چلی جائیں گی, ریلیشنز بنانے شروع کر دیں گی. پھر آپ اس ٹائم پہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ ایک طرح آپ کہتے ہیں نا کنٹرول سے نکل گیا ہے. اس سے بیٹر ہے کہ جب آپ بچہ چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں اور اس کو طریقے سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں, تو جب ان کے شادی کی رشتے کی بات بھی آئے گی تو آپ پھر اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو میرے خیال میں یہ بیٹر ہے,
لیکن اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ ان کی مرضی دیکھ کے اور پھر ان کا کہیں بھی رشتہ کریں. آپ ان کو یہاں پہ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں شادی کریں گے یا کہاں پہ ان کا رشتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. کافی حد تک اور کافی والنٹری آرگنائزیشنز ہیں جو اس چیز کے اندر ہیلپ کر سکتی ہیں ان ٹین ایجرز کی, ان بچوں کی بھی. تو ایک چیز آپ نے جو کہی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, جو سیلف ہارم جسے کہتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے؟ کیوں لوگ اپنے آپ کو سیلف ہارم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا کوئی ذہنی کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں؟ بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کہ ٹین ایجرز سیلف ہارمنگ شروع کر دیتے ہیں. کچھ میں تو یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے, لو موڈ ہے, ڈپریشن ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کٹ کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کی ان کو ریلیز ملتی ہے, ایموشنلی ان کو بیٹر فیل ہوتا ہے. کچھ جس طرح ابیوز کے وکٹمز ہیں تو ان میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے درد دے کے, تکلیف دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم سزا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, ہم اس سزا کے مستحق ہیں یا ہمیں یہ تکلیف پہنچنی چاہیے. کچھ اس قسم کے بچوں کے اندر بھی آئیڈیاز آ جاتے ہیں. کچھ میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ماحول اتنا انسٹیبل ہے, اتنا اگریشن ہے, اتنا وائلنس ہے کہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا, کیسے ہیلپ لیں, کس سے بات کریں, کوئی نہیں ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے کو ان بیہیویئرس کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے ایز اے پیرنٹ تو آپ کو فوراً ہیلپ لینی چاہیے. اچھا, اب میں پروگرام کے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو جو اس وقت بڑی دلچسپی سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے مختلف پہلوؤں پہ, جو ذہنی امراض کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی, تو آپ کا کیا میسج ہوگا ہماری کمیونٹی کے لیے, جو ہمارے بہن بھائیوں کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے بہن بھائیوں سے کہ دیکھیں, آپ کا بچہ اگر اس کو کوئی فزیکل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس کو فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ اس کا علاج کرواتے ہیں. اگر آپ کے بچے کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے یا کوئی بھی اس کو پریشانی ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ کو اس کے لیے جلدی اس کے علاج کروانا چاہیے, نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ بچہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس چیز کے اوپر بالکل آپ توجہ نہ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں اور جلد از جلد ان کے لیے آپ ہیلپ لیں. آپ جی پی کے پاس جائیں, اور جی پی آپ کو اگر آپ کے بچے کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ریفر کر سکتا ہے. کسی بھی پرابلم میں آپ بچے کو یہ مت کہیں کہ نہیں تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے, یا اس کی بات پہ شک مت کریں. اس کی بات توجہ سے سنیں, اس کے اوپر غور کریں اور اس کی بات کا یقین کریں. بہت سارے جو کیسز جہاں پہ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بچے اگر ماں باپ کو بتاتے بھی ہیں, ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مانیں گے نہیں یا وہ ہم پہ یقین نہیں کریں گے. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے جب بھی بات کرتا ہے آپ کو وہ یقین کرنی چاہیے اس بات کے اوپر, اور آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ نہیں ہو سکتا, یہ مینٹل ہیلتھ تو ایشو ہوتا ہی نہیں ہے, یا لوگ کہیں گے کہ بچہ پاگل ہو گیا ہے, یا اس پہ کوئی اس طرح کا وہ ہے. تو پلیز آپ اپنے بچے کو ٹائم پہ ہیلپ دلوائیں. بالکل, اور اس خاص اہم میسج کے ساتھ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی دور سے تشریف لائیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے سوالوں کے جواب دیے, ہمارے بہن بھائیوں کے جو سوال تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ, ذہنی امراض کے مختلف پہلوؤں پہ بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ٹاپک تھے, ہمیں بہت سا وقت چاہیے تھا, لیکن آج ایک ٹیسٹر جسے کہہ لیں کہ اس میں ہم نے ایک عام جنیرک سے باتیں کی ہیں. ہر ایک ٹاپک پہ ایک پورا پروگرام بن سکتا ہے. تو میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں, اپنی طرف سے, امہ چینل کی طرف سے اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے, کہ آپ نے ہمیں بڑی اچھی معلومات دی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی اس پہ عمل بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور یہ تھی ڈاکٹر راحت غفور جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں لیسٹرشائر
NHS ٹرسٹ کے لیے یہ کام کرتی ہیں، اور انہیں بڑی خوبصورتی سے آج کے پروگرام میں مینٹل ہیلتھ اور بچوں کی مناسبت سے معلومات دی۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم کینسر کے حوالے سے کچھ اہم پروگرام آپ کے لیے لائیں گے، مختلف ماہرین صحت کو اس پروگرام میں لائیں گے۔ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا، جہاں ایک نئے مہمان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک پیغام کہ ذہنی امراض جہاں بڑوں میں عام ہیں، وہاں پر بچوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کیجئے، ان کی باتیں سنیے گا اور ان کا وقت پہ علاج کیجیے گا، دیر مت کیجیے گا۔ اور جو سروسز ہمارے پاس دستیاب ہیں مینٹل ہیلتھ کی سروسز، ان سے فائدہ اٹھائیے گا۔ جی ہاں، اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔